इंसान की कमज़ोरी यही है कि ये खूबसूरत चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाता है। हमारी जो नज़र है, बल्कि बाज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आई साइट चेक करते हैं तो उसमें कलर ब्लाइंड होता है। बाज़ लोगों को कुछ कलर एक साथ क्लियर नहीं होते हैं। तो ये जो हिस्स है हमारी, या यूँ कहिए कि हमारे माइंड में जो पैगामात पहुँचते हैं वो मनाजिर को देखकर, वो मुख्तलिफ तरह के कलर देखकर हमारी आँख को रोशनी मिलती है। जब इसके सामने रोशनी हो, अगर बिल्कुल अंधेरे में आप देखना चाहें तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो हमारी आँख रिफ्लेक्ट करती है। हम रद्द अमल के नतीजे में कुछ पैगामात को हासिल करते हैं और उसी का रद्द अमल हमारे दिमाग से ज़ाहिर होता है। तो बात है उर्दू गज़ल की। हम इधर उधर ना जाके सिन्फ शायरी में पहली चीज़ तो शायरी। मुशीर झंझानवी ने एक बार कहा था, असल में एक शुजा खावर हमारे उर्दू के अच्छे शायर हुए, ये कमिश्नर थे डीडीए में दिल्ली में। वो अक्सर शुजा की ऐन को तख्ती में शुमार नहीं करते थे। शुजा में 4 हुरूफ हैं। अब जब हम शेर में जो अल्फाज की तरतीब रखते हैं, उस तरतीब में हमें हर हर्फ की जगह पे हर्फ रखना होता है। मिसाल के तौर पे किसी जगह फ़अल आया, फे ऐन लाम, तो वहां पे हमने शुजा रख दिया, तो शुजा का ऐन ज़ायद हो जाता है फ़अल के बराबर, क्योंकि 2 मुतहर्रिक 1 साकिन था। हमने 2 मुतहर्रिक 2 साकिन, 1 साकिन में ऐन ज़्यादा है, ऐन का साकिन ऐलान करता है। शुजा को शुजा नहीं कह सकते आप, ऐन का ऐलान करना पड़ेगा, तभी रोशनी या किरण साबित हो। तो इस ताल्लुक से मैं उस वक्त आप ही की तरह, मतलब आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, आप तो हमारे बराबर के हैं, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों की तरह तालिबे इल्म था, 11वीं जमात का। तो मैंने मुशीर झंझानवी साहब से कहा कि साहब ये ऐन मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है, तो उस वक्त इतनी समझ नहीं होती है शायरी की। तो उन्होंने कहा था कि नज़्म कर लेना बहुत आसान है लेकिन मुशीर। लफ्ज़ों से हमें मानी मफ़हूम समझना है। नज़्म कर लेना बहुत आसान है लेकिन मुशीर, शेर कहने के लिए एक ज़िंदगी दरकार है। तो शायरी तो बन सकती है किसी भी मंजिल में, लेकिन जो शेर बनेगा उसके लिए एक ज़िंदगी, मुस्तकिल मश्क, मुस्तकिल रियाज और फ़नी महारत, कुछ लवाज़मात, मसलन अल्फाज की शबीह, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी तहज़ीब, उनके मानवी मफ़ाहीम की परतें, अलग अलग परतें। मसलन उर्दू में एक मुहावरा है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। खरबूजा आप भी खूब खाते हैं, हम भी खूब खाते हैं, लेकिन यहाँ जब वो मिसाल बयान होती है तो सेब को देखकर सेब रंग बदलता है। मानी मफ़हूम वही है, लेकिन अल्फाज और शय की तब्दीली यहाँ वाक़ हो जाती है। यही सिलसिला है नज़्म और शेर का। तो नज़्म किसी निज़ाम के तहत पेश किया गया कलाम, लेकिन शेर वो कलमा या वो ऐसे 2 कलमों का जोड़ा जिसमें दावा और दलील की मौजूदगी पाई जाए। बुनियादी गज़ल
غزل میں ہر شعر اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ تو غزل میں جو شعر ایک اپنے آپ میں مکمل ہوگا کب ہوگا؟ جب اس میں دعویٰ بھی ہو اور دلیل بھی، دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی تو شعر بن جائے گا، ادروائز نظم کا حصہ رہ جائے گا، بیت رہ جائے گا، مثنوی کا پارٹ رہ جائے گا، قصیدے کا کچھ حصہ ہو، کچھ بھی کسی کا بھی ایک جوڑا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو غزل کے تعلق سے اب غزل کا سلسلہ، یہ تو آپ نے سب جب آپ پڑھاتے ہیں تو یہ تو جانتے ہی ہیں کہ بھئی غزل کہاں سے شروع ہوئی۔ غزل قصیدے سے، بلکہ بازار عکاظ کے وہ قصائد جو وہاں کی بیٹیوں کی شان کے لیے کہے جاتے تھے عرب میں، اس میں سے وہ حصہ جو خوبصورتی کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ غزل پھر فارسی میں آئی۔ فارسی میں غزل نے انتہا کی، اور یہاں تک انتہا کی کہ وہ مشاہدات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، وہ ایک سے ایک گہرے تجربے کے طور پر فارسی شاعری نے بیان کی۔ اسی لیے اردو والوں نے کہا کہ بھئی اردو تو 4 دن کی زبان ہے، اور یہ زبان جو ہے ابھی غزل میں کیا زور مارے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو غزل کی ابتدا حضرت امیر خسرو سے ہوئی، کیونکہ ہم جب تمام چیزیں مستعار لے رہے تھے، اور عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو، اسی لیے اردو زبان بیرونی زبان کہلائی۔ بیرونی زبان کیوں کہلائی؟ رسم الخط کے اعتبار سے ہندوستان میں سندھو گھاٹی سبھیتا میں اور میسوپوٹامیا میں جو بنیادی فرق ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ کا ہے۔ تو ایرانین سے آریان پور، آریہ جب ہمارے یہاں آ گئے تو وہ سنسکرت لے آئے۔ سنسکرت اور فارسی بہت قریب ہیں، بی پی جی ممبندے ہم کم خدمت شرمندے ہم۔ فارسی بھی ہے اور سنسکرت بھی ہے، یہ بہت قریبی معاملات تھے۔ تو زبانوں میں جو رشتہ ہے، رابطہ ہے، وہ اصلاً انسانی فکر کا ہے۔ ہم زبان کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ابھی ایک مشاعرہ ہو گیا اس کاسٹ میں، فلسفی کا بہت بڑا سیمینار تھا، تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ شاعری سنا دیجیے۔ وہ ہم نے وہاں، انہوں نے کہا بھائی کیونکہ بعد میں پنجابی شاعری ہوگی، پہلے اردو کی ہو جائے، تو انہوں نے پہلا نمبر ہمارا ہی لگا دیا۔ ہم نے وہاں چند رباعیاں ایک غزل سنا دی، وہ غزل کی ریکارڈنگ انہوں نے ہمیں بھیج دی، تو ہم نے کہا یار رباعی کی بھی ہونا چاہیے۔ چائے کی دکان میں بیٹھا تھا، ساؤتھ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے ایجوکیشن کا، وہ مجھے کہنے لگا سر آپ کی شاعری بہت اچھی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو کتنی سمجھ آئی، آپ تو اردو ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کہتا نہیں سر مجھے سمجھ تو نہیں آئی پوری، لیکن تھی بہت اچھی۔ یہ جو فیلنگ ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ آئی الفاظ کی صوت سے۔ میں نے یہاں سے کچھ بولا، آپ کی سماعت میں ٹکرایا، تو جیسے مضراب لگاتے ہیں ہم گٹار کے اوپر اور اس کے تار بجتے ہیں، ایسے ہماری سماعت سے ٹکرانے کے بعد کوئی بھی آواز ہمارے خون میں ایک تحریک پیدا کرتی ہے، ترنگیں پیدا کرتی ہیں۔ تو وہ ترنگیں یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ہے
یا ہماری طبیعت پہ بار ہے. مہندی رات ہو رہی ہے کہیں، خواتین نے 2 بول بولے اور ڈھولک پہ تھاپ ماری، تھوپ 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 تھوپ. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو جیسے ہی وہ آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے تو آپ کے پیر، ہاتھ، یہ کون کہتا ہے آج؟ یہ کوئی نہیں کہتا. یہ وہ وائبریشنز ہیں جو پیغام آپ کے ذہن نے قبول کیا. تو ہمیں یہی تمیز، سلیقہ، شعار اور حسن کاری جو آئی وہ علم الکلام سے. اب علم الکلام کی بات آتی ہے. جب یونان بہت حاوی ہو گیا علم کے معاملات میں، زندگی کے دوسرے تجربوں کے معاملات میں، تو حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم کا تہیہ کیا اور علم فلسفہ، علم منطق، اس پہ فوکس کیا. ہماری عقیدت کی وہ چیزیں جن پر لب کشائی کی کسی کو جرت نہیں ہوتی اور نہ ہونا چاہیے، یا یوں کہیے کہ ہمارے ایمان کے اوپر اثر انداز ہونے کی حالت ہو جاتی ہے، وہاں اعتراض کا سلسلہ قائم کیا. منطق میں دلیلیں دیجئے، شواہدات پیش کیجئے. تو ہم اسی تہذیب سے کچھ محاسن لائے، کچھ سلیقے لائے، کچھ قواعد زندگی، قواعد فکری، قواعد علمی، یہ ہم تک پہنچے. انہی میں شاعری ایک حصہ ہے، اور شاعری میں غزل. تو غزل جیسا کہ وہ خوبصورتی کے لیے بیان ہو رہا تھا، وہ خوبصورتی اب ہمارے دماغ کی خوبصورتی. کہتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. ہم اور آپ تو بالغ ہیں، دنیا کو دیکھ چکے ہیں، مشاہدے کر چکے ہیں، تجربے کیے ہیں. ایک وہ معمولی بچہ جو ابھی بیٹھنا بھی نہیں جانتا، نوزائیدہ، اور ماں کی گود میں بھوک کی طلب میں ماں سے دودھ طلب کرتا ہے، اور ماں اگر اس کی کسی مصروفیت میں ہے، مشغولیت میں ہے، اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو وہ ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، چہرے کو کھینچتا رہتا ہے، اور نظر سے یہ پہچان لیتا ہے کہ گویا اس کو اس وقت فیڈنگ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ ہے انسان کی اشرفیت. تو ایسی اشرفیت والے لوگ جب فنون لطیفہ کی طرف آئے تو انہوں نے وہ کیفیتیں، حالتیں الفاظ کی صورت اپنی اپنی زبان میں بیان کی. تو ہم بھی بیان کرتے چلے آئے، مگر ہم نے تو اس کو عورتوں کی باتیں کرنا سے منسوب کر دیا، جبکہ بازار عکاظ کے قصائد میں عورت سے تو کوئی بات نہیں کی گئی. قصیدوں میں غزل کے تعلق سے اس میں بتایا گیا لڑکی بہت خوبصورت ہے، ایسی ہے، پری ہے، حور ہے، اس میں مقناطیسیت ہے. جملہ صاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ باتیں کرنے کا جو سلسلہ آیا، اس کا ایک دور آیا جو ریختی کا دور کہلاتا ہے، جب دوپٹہ اوڑھ کے اور شمع جلا کے وہاں سے یہ غلط فہمیاں پنپ گئی. بہرحال یہ غزل کا سفر فارسی سے جب عاشقی کے معاملات کو بیان کیا گیا فارسی میں،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عشق تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف گوشت پوست سے رہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس میں روحانیت ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں معرفت کی غزل آ گئی، عرفان و آگہی آ گئی، وہ چیزیں آ گئی جو روحانیت کہلاتی۔ اردو میں غزل کا سلسلہ اب تو خاصا وقت ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے تو تقریباً 800 برس تو مان ہی لیجیے، تو 800 برس کا عرصہ خاصا ہوتا ہے، لیکن 800 برس زبان کے لیے، تہذیب کے لیے، شعر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کئی گنا وقت گزر گیا اور لوگوں کی چیزیں بہت بہتر نہ ہو سکی، ثقہ بند نہ ہو سکی۔ تہذیب گاؤں میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے۔ تو ہم شہر میں آئے، اب جب شہر کی بات آتی ہے تو ہم شہر میں تو جلدی آ جاتے ہیں، تمدن جاننا چاہتے ہیں، مگر تمدن کے لیے مدن کی جب بات آتی ہے، مدنیت کی بات آتی ہے، مدینہ کی بات آتی ہے، تو ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، باؤنس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمدن تو گاؤں میں تہذیب ہے، شہر میں تہذیب ہے، مگر شہر میں تمدن ہے۔ کیوں تمدن ہے؟ کیونکہ وہاں کی روایت ثقہ بند ہو گئی، انہوں نے کچھ نئی چیزیں، اعلیٰ چیزیں، معیاری زندگی کے اصول، سویلائزیشن کے سپیریئر اسٹائلز کو ڈیولپ کیا، تو وہ مدن ہو گئے، تمدن میں آئے۔ تو یہاں جو غزل تھی، اس غزل نے اس مجازی کو حقیقی سے منسوب کیا۔ تو عرفان و آگہی میں بڑھے عرفی نیشا پوری نے بڑی اچھی غزل کہی اور آسان سی ہے فارسی کی۔ حرم پویاں دری رامی پرستن، عبادت خانے بنا کر عبادتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت صحیح ہے، ہم اصل راستے پہ ہیں۔ فقیہاں دفتری رامی پرستن،